अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क में सियासी हिजान ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब असम्बली को तहलील हुए 114, KP असम्बली को तहलील हुए 106 दिन हो चुके। पंजाब और KPK में निगरान हुकूमतें 3 माह की मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। इसके बावजूद बहरहाल वो हुकूमतें काम कर रही हैं। दूसरी जानिब 14 मई को पंजाब के इंतखाबात कराने के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद भी होता नहीं दिख रहा। जुमे को इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट पर समाअत हुई तो हुकूमत ने PTI से मामले पर मुज़ाकरात के लिए मज़ीद वक्त मांगा, मगर फिर भी कोई अभी तक पेशरफ नहीं हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने समाअत मुलतवी करते हुए मुनासिब ऑर्डर जारी करने का कहा था, मगर वो आज तक जारी नहीं हो सका है। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने एक तकरीब से खिताब में वाज़ेह किया कि जब बात आइन पर अमल दरामद करने की हो तो हम इससे आँख नहीं चुरा सकते। अगर आइन असम्बली तहलील होने के 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का हुक्म देता है तो फिर ऐसा कहना सुप्रीम कोर्ट का फ़र्ज़ है, इसमें चॉइस नहीं है। चीफ जस्टिस का कहना था कि जब फैसलों पर अपील दायर नहीं की जाती तो वो हतमी हो जाते हैं। इसका मतलब होता है कि फ़ैसलों पर एतराज़ नहीं है। 4 अप्रैल को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन को 14 मई को पंजाब के इंतखाबात कराने का हुक्म देते हुए तमाम इदारों को ताउन की हिदायत की थी, मगर हुकूमत पहले ही इस केस पर असखुद नोटिस लिए जाने और बेंच की तश्कील को मानने से इनकारी थी। फिर हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स का इजरा भी नहीं किया गया। अलबत्ता पिछले हफ्ते इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नज़रसानी की अपील ज़रूर दायर की, जिस पर समाअत अभी फिक्स नहीं हुई। बहरहाल इस वक्त अदालतें, जजेस, सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तमाम ये मामलात में मुनक़सिम हैं और सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को सिर्फ पंजाब में इंतखाबात कराने का फ़ैसला का केस जो ये तमाम मामला जो है ये हवा में मुअल्लक़ है। लेकिन कोई बैद नहीं कि फ़ैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में ज़िम्मेदार शख्सियात को तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़े। मगर मुख्तसर बात यह है कि पंजाब में इलेक्शन 90 दिन के अंदर ना होने थे, ना हुए, और ये भी नहीं वाज़ेह है कि कब होंगे। ये मुश्किल सूरत हाल, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब फैसल सिद्दीकी, एडवोकेट है, माहिर आइन व कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल सिद्दीकी साहब। बड़ा एक अजीब मामला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस हवाले से अहकामात आए, फ़ैसले हुए और फिर और ज़ाहिर है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, आइंदा भी होते नज़र नहीं आ रहे। और इस पूरे मामले में अब ये सुप्रीम कोर्ट की साख बज़ाहिर ऐसा लगता है क्योंकि वो अहकामात, ये तमाम चीज़ें, उसका कोई रस्मी ऐलान तो नहीं हुआ मगर वो पैरिश हो गए। और सुप्रीम कोर्ट इन तमाम अहकामात के मामले में और फ़ैसलों के हवाले से इस वक्त एक बंद गली में नज़र आते हैं ये अहकामात और ये फ़ैसले। जी शुक्रिया कामरान साहब। देखिए अभी तक कोई 4 ऑर्डर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के जो वायलेट हुए हैं। पहला ऑर्डर है 1 मार्च का, जब इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दी गई थी कि जो है एक मुनासिब डेट अनाउंस हो। पहले तो उन्होंने कर दी, फिर बाद में उसको अक्टूबर पे ले गए। फिर 4 अप्रैल का फ़ैसला आया, उसमें ये डायरेक्शन दी गई कि 10 अप्रैल तक फ़ंड्स प्रोवाइड की जाए और 17 अप्रैल तक जो है एक सिक्योरिटी प्लान दिया जाए, वो भी वायलेट हुआ। फिर 14/4 का फ़ैसला आया जिसमें ये कहा गया कि 17/4 तक फ़ंड्स प्रोवाइड किए जाए, वो भी कंप्लाई नहीं हुआ। और फिर अल्टीमेटली 19/4 का फ़ैसला आया जिसमें कहा गया कि 27/4 तक फ़ंड्स प्रोवाइड किए जाए, और तो वो भी कंप्लाई नहीं हुआ। तो ऑन द फेस ऑफ इट, इट इज़ रियली ए ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ नॉट 1 but 4 ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है और लगता क्या है होगा। देखिए, आपने हवाला दिया चीफ जस्टिस बंदियाल साहब की संडे की स्पीच का। यूजुअली वो इस किस्म की पब्लिक स्पीचेस नहीं करते और वो पेंडिंग मैटर्स के बारे में कमेंट नहीं करते, बट उन्होंने इस बार इस स्पीच में कमेंट किया है। उस स्पीच में मुझे 4-5 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें नज़र आई जिससे इंडिकेट होता है कि इन ऑर्डर्स का क्या होगा। पहली बात ये की कि उन्होंने कॉलिनियस, जस्टिस कॉलिनियस जो एक जज थे सुप्रीम कोर्ट के और चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के इन द 1960, उनकी तमीज़ुद्दीन के फ़ैसले का ज़िक्र किया 1955 का, जो एक डिसेंट का फ़ैसला था।
نہ اس کی امپورٹنس یہ لائے کرتی ہے کہ وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ڈسینٹ کا افیکٹ نہیں ہوا، لیکن وہ فیصلہ درست تھا. تو چیف جسٹس صاحب بھی ایک طریقے سے اپنے فیصلے کے حوالے سے یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری جو انہوں نے بات کی جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ آج امپلیمنٹ نہ ہو، بٹ اٹ ول، اور یہ ان کے الفاظ ہیں، اٹ ول لاسٹ دا ٹیسٹ آف ٹائم. تو ایک طریقے سے وہ اپنے فیصلوں کو ہسٹری پہ چھوڑ رہے ہیں. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ مان چکے ہیں کہ ان کے فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوں گے؟ میری نظر میں ابھی نہیں مانا، کیونکہ انہوں نے دو اور بہت امپورٹنٹ باتیں کی اپنی سپیچ میں. پہلی بات انہوں نے کہی کہ دیکھیے ابھی نیگوشیشنز جاری ہیں، ابھی ختم نہیں ہوئی، تو لیٹس ہوپ اس کا کوئی راستہ نکلے گا. تو ہو سکتا ہے فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. لیکن پھر انہوں نے ایک آخری بات بہت امپورٹنٹ کہی، وہ یہ کہی کہ ہمارا فیصلہ تو ہے، اور یہی انہوں نے لاسٹ آرڈر میں کہا ہے جو 27/4 کا آرڈر ہے کہ ہمارا 4 اپریل کا فیصلہ انٹیکٹ ہے. اور جب انہوں نے کہا ہمارا فیصلہ موجود ہے، اور پھر انہوں نے ہنستے ہوئے ایک بات کی، لیٹس سی واٹ ہیپنس. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے کی طرف جائے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 14 مئی کو الیکشن ہوں گے، وہ تو بڑی امپاسبل بات لگتی ہے، بٹ اس کے بعد کی کوئی ڈیٹ پہ الیکشن ہوتے ہیں، یا اس ایشو کو ابینڈن کر کے سپریم کورٹ سمپلی کنٹیمپٹ پروسیڈنگز کی طرف جاتا ہے. اب اگر وہ نئی ڈیٹ دیتے ہیں اور اپنا فیصلہ انفورس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اپیرنٹلی حکومت تو نہیں کرے گی، اور پارلیمنٹ بھی اپوز کر رہی ہے. بالکل، میں نے اطمینان سے آپ کی گفتگو سنی فیصل صدیق صاحب. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب اس پوری صورتحال کا، ان تمام کیفیات کا، یہ 4 فیصلوں کا جن کا آپ نے ذکر کیا، اس پہ عمل درآمد نہ ہونا، اس کے اثرات کیا ہوں گے آگے چل کے سپریم کورٹ کی ساکھ پر، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر، اور اس حوالے سے جو بھی اس کا رد عمل آئے گا اس پر کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ تاریخ ان فیصلوں کو، جیسے انہوں نے کہا کہ اٹ ول ہولڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم چیف جسٹس صاحب نے، لیکن تاریخ ان کو کیسے دیکھے گی، اور پھر اس کے اثرات کیا ہوں گے عدالتی فیصلوں پہ پاکستان میں؟ دیکھیے یہ تو بہت پری میچور ہوگا کہنا کہ تاریخ اس کو کس طرح دیکھے گی. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ اس ملک میں اس سال کیا ہوتا ہے، تو تاریخ اس کانٹیکس میں دیکھے گی ان فیصلوں کو. لیکن یہ آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیے آپ ان فیصلوں سے اگری کریں یا ڈس اگری کریں، بٹ سپریم کورٹ کا کوئی بھی فیصلہ اگر ریپیٹڈلی ڈیفائی ہوتا ہے، اور ایک فیصلہ نہیں 4 فیصلے، چلے پہلے فیصلے کو چھوڑ دیں، لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ وہ 3-2 کا فیصلہ نہیں ہے، 4-3 کا فیصلہ ہے، باقی 3 فیصلے تو میجورٹی کے نہیں، یونینمس فیصلے. تو اگر وہ فیصلے امپلیمنٹ نہیں ہوتے یا سپریم کورٹ ان کو خود ریویو نہیں کرتا تو اس کی تو بالکل افیکٹ پڑے گا سپریم کورٹ کی لیجٹمیسی پہ، اس کی پاور پہ. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس میں ون آف دا 2 آپشن سپریم کورٹ ایکسپلور کرے گا ضرور. پہلا جو آپشن ہے جن کے بارے میں لوگ بات کر رہے ہیں وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگز ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ سپریم کورٹ ول ٹرائی ٹو انفورس دس آرڈر ایون اگر ڈیٹ آگے بڑھتی ہے، اینڈ اٹ ول انووک آرٹیکل 190 آف دا کانسٹیٹیوشن. دیکھیں 190 بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ آل ایگزیکٹو اینڈ جوڈیشل اتھارٹیز ول کم ٹو دی ایڈ آف دا سپریم کورٹ. وہ حکومت سے ایز سچ، کیبنٹ سے ایز سچ ہیلپ نہیں مانگتی، وہ پارلیمنٹ سے بھی ہیلپ نہیں مانگتی اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرنے کی، وہ اسٹیٹ آف پاکستان سے ہیلپ مانگتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹ آرڈرز ایشو کر سکتی ہے ویریس ایگزیکٹو آفیسرز کو. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ وی ول، ہو سکتا ہے گو ڈاؤن دا روڈ آف کنٹیمپٹ، بٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وی مائٹ گو ڈاؤن دا روڈ آف آرٹیکل. ایک اور اہم بات بھی ہے فیصل صدیقی صاحب کہ وہ تھا جو جسٹس اطہر من اللہ جب اس بینچ کا وہ حصہ تھے، انہوں نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل ہونے کے حوالے سے کے پی کے اسمبلی کی تحلیل ہونے کی
جو آئینی قانونی حیثیت تھی اس کے بارے میں سوال اٹھایا تھا، اور اس میں سے ایک یہ راستہ بنتا تھا کہ اگر پنجاب اور KPK کی اسمبلیز بحال ہو جائیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے جمعے کی سماعت میں اس کا بطور خاص ذکر بھی کیا تھا۔ آپ کیا کہیں گے اس معاملے پہ؟ دیکھیے، اس میں مجھے تو نہیں سمجھ میں آتی کہ گورنمنٹ کی لیگل سٹریٹجی کیا ہے، سوائے اس کے کہ وہ معاملات کو ڈیلے کرے، وہ سپریم کورٹ کے ساتھ آل آؤٹ جھگڑا کرے، کیونکہ ان کی کوئی ایز سچ لیگل سٹریٹجی نظر نہیں آتی ان کیسز کے حوالے سے۔ اب اطہر مناللہ صاحب نے یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سجیشن دیا تھا، میرا خیال تھا کہ اس کے اوپر حکومت کو بلڈ آن کرنا چاہیے تھا، لیکن ود ڈیو رسپیکٹ یہ اتنی انکمپٹنٹ لیگل ٹیم ہے حکومت کی کہ نہ انہوں نے 1 مارچ کے آرڈر کا ریویو فائل کیا ہے، نہ انہوں نے 4 اپریل کے آرڈر کا ریویو فائل کیا ہے۔ تو یہ چیزیں کامران صاحب کس طرح ایکسپلور ہوں گی؟ یہ تو بینچ ہی اس میں گنجائش نکال سکتا ہے نا اپنے آرڈرز کے تھرو، لیکن اگر آپ کوئی پروسیڈنگز ہی نہیں فائل کریں گے ان کے سامنے ریویو کی یا کوئی اور پروسیڈنگز، تو وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کیا یہ کہ مسلینیس اپلیکیشنز فائل کر دیں۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ۔ فیصل صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فیصل صدیقی ماہر آئین و قانون۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ایک اور موضوع، اور وہ ہے پاکستان کا اندرونی عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، سیاسی ہلچل، سیاسی ہیجان۔ پاکستان کے دوست ممالک بھی اس سے تنگ آ گئے ہیں، اسی لیے اختتام ہفتہ جب چین کے وزیر خارجہ پاکستان تشریف لائے تو انہوں نے پاکستان کو مشورہ دے ڈالا کہ کسی صورت سے ملک میں استحکام پیدا کرے۔ چین کے لیے یہ بات کہنا بہت اہم ہے کیونکہ چین کسی ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے کبھی گفتگو نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ سی پیک کی اہمیت کو بھی دہرایا انہوں نے، اور یہ بھی پاکستان سے کہا کہ وہ ان تمام معاملات میں جو ہے وہ سب سے پہلے امپورٹنٹ بات یہ کہ سیاسی استحکام بحال کریں۔ اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت۔ گزشتہ روز چین کے وزیر خارجہ پاکستان کا 2 روزہ نہایت اہم دورہ مکمل کر کے چین واپس گئے۔ چین کے نئے وزیر خارجہ کے پاکستان کا پہلا دورہ تھا۔ دورے میں دونوں ممالک کے درمیان نہایت اہم اسٹریٹجک ڈائیلاگ ہوا، جس کی صدارت مشترکہ طور پہ دونوں وزرائے خارجہ نے کی۔ اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں سیاسی، اقتصادی، دفاعی اور سلامتی سے متعلق معاملات پر اتفاق ہوا، جبکہ سی پیک منصوبہ سر فہرست رہا۔ دونوں ممالک نے ML1 اور کراچی سرکولر ریلوے کے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی، IT اور توانائی کے شعبوں میں کوآپریشن پر اتفاق بھی کیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اس دورے کے ثمرات آنے والے دنوں میں چین کی جانب سے مزید سرمایہ کاری کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب اس وقت ملک میں جاری سیاسی مہاجرائی میں یہ ایک بڑی رکاوٹ بن چکی ہے۔ مشترکہ پریس کانفرنس نے چینی وزیر خارجہ نے بھی پاکستانی حکومت، اپوزیشن اور ریاست کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ترقی کی بنیاد استحکام ہے۔ امید کرتے ہیں کہ پاکستانی سیاسی قوتوں میں اتفاق رائے پیدا ہوگا تاکہ معیشت کو بڑھانے پر توجہ دی جا سکے۔ یہ بہت غیر معمولی بیان ہے کیونکہ چین کبھی کسی ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے رائے زنی نہیں کرتا، مگر پاکستان میں، اسلام آباد میں اس حوالے سے چینی وزیر خارجہ کا یہ بیان یقیناً پوری پاکستانی قوم کے لیے بہت امپورٹنٹ میسج ہے کہ اب یہ معاملہ پاکستان کے دوستوں کے لیے بھی سنگین ہو گیا ہے، جو پاکستان کی قوم کی طرح اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے پاکستان کے اندرونی عدم استحکام کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ چینی وزیر خارجہ نے سیکیورٹی سے متعلق کہا کہ دونوں ممالک میں اتفاق ہوا ہے کہ چینی باشندوں پر دہشت گرد حملوں کے مجرمان کو قانون کے شکنجے میں لا کے قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ چین کی بہت تشویش ہے کہ اس کے باشندوں کو پاکستان میں فول پروف سیکیورٹی حاصل ہونی چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ کے دورے میں ان کی ملاقات چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے بھی ہوئی۔ 2 ہفتے قبل آرمی چیف نے چین کا دورہ بھی کیا تھا۔ چینی وزیر خارجہ سے ملاقات میں چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی سی پیک منصوبے کے لیے چین کی مکمل حمایت کے عزم کو دہرایا۔ پاک چین وزراء خارجہ کی مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران چینی وزیر خارجہ نے بتایا کہ سی پیک کی پروگریس پر دونوں ملکوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور ML1 اور گوادر پورٹ سمیت بڑے پروجیکٹس کو تیز کرنے پر اتفاق کیا۔ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب مشاہد حسین سید، چیئرمین ہیں پاک چائنا انسٹیٹیوٹ کے اور چیئرمین ہیں قائمہ کمیٹی ڈیفنس کے سینیٹ آف پاکستان میں۔ بہت بہت شکریہ مشاہد صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، بڑی نوازش ہے۔ کل چین کے وزیر خارجہ کا دورہ، ویسے بھی ایک طویل عرصے کے بعد چین کے وزیر خارجہ کا پاکستان کا دورہ ہوا، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ چین جو کہ مشہور ہے اس بات کی کہ کسی ملک کے اندرونی معاملات کے حوالے سے وہ کبھی رائے زنی نہیں کرتا، لیکن چین کے وزیر خارجہ نے بھی خیال بے شک پاکستان کے 23 کروڑ عوام کی پلس پہ ان کا ہاتھ ہے، اور انہوں نے بھی پاکستان کی لیڈرشپ سے کہا کہ آپ
عدم استحکام ختم کرے، ملک میں سیاسی استحکام لائیں، سیاسی قوتیں جو ہیں وہ افہام و تفہیم سے کام لیں. یہ صحیح میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت ہی غیر معمولی پیغام ہے یہ. السلام علیکم کامران صاحب، اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو چائنا کے وزیر خارجہ چن گینگ نے جو بیان دیا ہے وہ خاصا غیر معمولی ہے. میرے مشاہدے کے مطابق یہ 50 سال کے بعد چین نے پاکستان کو کوئی سیاسی مشورہ دیا ہے اندرونی سیاست کے حوالے سے. 1971 میں جب مشرقی پاکستان میں ملٹری ایکشن ہوا تھا تو وزیر اعظم چو ان لائی نے ایسی قسم کا پیغام دیا تھا کہ آپ ذرا پورے بنگالی قوم کو اپنے خلاف نہ کریں، جو چند لوگ مٹھی پر لوگ جو علیحدگی پسند والے ہیں ان کے خلاف ایکشن کریں. تو وہ بھی صحیح مشورہ تھا جو ہم نے نہیں مانا، اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا، ملک دو لخت ہو گیا. اور اب بھی ان کو، کیونکہ ہمارے بہترین دوست ہیں، ہمارے خیر خواہ ہیں، ہم سے مخلص ہیں، اور ان کے دل میں دکھ اور درد ہے پاکستان کے عوام کے لیے اور پاکستان کی ریاست کے لیے، تو انہوں نے کھل کے بات کر ہی دی. اور یہ بات میں نے بھی آپ کو پہلے بتائی تھی جب میں پچھلے مہینے چائنا گیا تھا. مجھے بھی یہی انہوں نے کہا کہ یہ اپنے سیاسی قائدین کو سمجھائیں کہ ملک اور عوام کے مفادات کو بالاتر رکھیں، نہ کہ اپنے گروہی، ذاتی یا سیاسی وابستگیوں سے پر سیاست کریں. تو یہ صحیح پیغام ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پورا 2022 ضائع ہوا، اگلے اس سال کے 3 مہینے بھی ضائع ہو گئے اسی سیاسی چپکلش کے. یہ جو میں کہتا ہوں پولیٹیکل ٹرائبلزم بن گیا ہے پاکستان کے اندر، افسوسناک یہ ہے، اور وہ ان اینڈنگ ایک یہ بھی بڑی جنگ ہو گئی ہے کہ کرسی کی. جی مشاہد صاحب، اور اس میں یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے کہ اسی میں اپنی رینیو کیا کمٹمنٹ کو سی پیک کے ساتھ چائنا نے، اور پھر اپنی پریس کانفرنس میں کسی اختلاف کی یا کسی تحفظ کی یا ریزرویشنز کی بات نہیں کی انہوں نے، اور کمٹمنٹ کا اظہار کیا. اور پھر خاص طور پہ ML1 کے حوالے سے چین دوبارہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے، بات کرنا چاہ رہا ہے. یہ وہ منصوبہ ہے جو کہ شروع سے ہی تھا، بہت ہی کرٹیکل ہے، پشاور سے کراچی تک کی یہ ٹریک اور یہ پوری لائن یہ ایک بالکل گیم چینجر ہو سکتی ہے. اس پر بھی رینیوڈ کمٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ لگ رہی ہے چین کی جانب سے. جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور چین نے یہ واضح کر دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے اور سی پیک کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے. اور جو ML1 ہے جو سرد میری کا شکار تھا پچھلے 4 سالوں سے 5 سالوں سے، جو 1872 کلومیٹر کا منصوبہ ہے کراچی سے لے کے پشاور تک، پاکستان کی ریلوے کی تاریخ کا سب سے بڑا ماڈرنائزیشن اور اپ گریڈیشن کا منصوبہ ہے، جس سے ٹرینیں بھی تیز چلیں گی، ڈولائزیشن بھی ہوگی، ماڈرنائزیشن بھی ہوگی. اس پر بھی انہوں نے کمٹمنٹ کر دی ہے. لیکن وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جناب اپنا معاملات بھی گھر ٹھیک کریں ذرا معاملات، تاکہ سی پیک بھی آگے بڑھے اور تعلقات بھی آگے بڑھیں اور پاکستان ترقی بھی کرے. اور یہ اس وقت دورہ ہوا ہے مشاہد صاحب جب کاؤنٹر سی پیک اوفینسو جاری ہے، اور ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں US، انڈیا اور بہت بڑے کوپریشن ہو رہی ہے، اور ایک نئے اسٹریٹجک پلانز پہ بات ہو رہی ہے سعودی عربیہ میں، جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز جمع ہوئے ہیں US کے اور انڈیا کے، UAE کے، سعودی عربیہ کے، اور وہ بھی ایک BRI کی طرح کی ایک منصوبے کی بات کر رہے ہیں، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کر رہے ہیں، کنیکٹیوٹی کی بہت بڑی منصوبے پہ بات ہو رہی ہے. اور خبر یہ ہے کہ اسرائیل بھی اس میں جو ہے وہ ایک طرح کا پارٹنر ہے. یہ بہت بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. کل جو میٹنگ ہوئی ہے جدہ میں، جس میں جیک سلیون جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں صدر بائیڈن کے، محمد بن سلمان جو وزیر اعظم ہیں سعودی عربیہ کے، اور شیخ طانون جو نمبر 2 ہیں ابو دھابی کے اور وہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، اور اجیت ڈوول ہندوستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ساتھ گئے تھے. تو امریکہ نے بیسکلی اپنی پالیسی میں ایک بہت میجر شفٹ لایا ہے مڈل ایسٹ کی طرف، کہ جو پہلے سیکیورٹی سینٹرک ملٹری سینٹرک پالیسی تھی، اب انہوں نے کہا ہے کہ چین جیسے ڈیولپمنٹ کرا رہا ہے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا، تو اس کا مقابلہ ہم بھی اقتصادی حوالے سے کریں گے. اور دوسرا امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مشرقی وسطیٰ کو اب وہ منسلک کریں گے جنوبی ایشیا کے ساتھ، جس میں بہت بہت شکریہ محترم مشاہد حسین سید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک کے دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے.
तसलसल से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पिछले एक साल से ज़्यादा अरसे से अपनी सियासी तहरीक में, अपनी सियासी कैंपेन में अफवाज पाकिस्तान के सर्विंग ऑफिसर्स को, सर्विंग मिलिट्री लीडरशिप के ऑफिसर्स को निशाना बना रहे हैं, उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं और उन पे संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं, जिसको कि बेपर के इल्ज़ामात भी कहा जा सकता है। और इस हवाले से उन्होंने शख्सियात के नाम लिए हैं, सर्विंग ऑफिसर्स के नाम लिए हैं और अब उन पर अपने कत्ल की मनसूबा बंदी तक का इल्ज़ाम लगाया है। यकीनन ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में, जब पाकिस्तान अंदरूनी तक़सीम का शिकार है, सियासी हिजान का शिकार है, सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, इस पूरी सूरत हाल में इस किस्म का माहौल बनाना, इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना, फिर अपनी पूरी जमात की सीनियर लीडरशिप को इस बात पर उकसाना कि फ़ौज को निशाना बनाए, फ़ौज के सीनियर ऑफिसर्स पर तनकीद की जाए, यकीनन ये किसी सूरत से भी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में मावन नहीं हो सकती, बल्कि जो पाकिस्तान जिस तबाही से आज गुज़र रहा है, खुदा न खास्ता इसमें मज़ीद इजाफ़ा हो सकता है। आज अफवाज पाकिस्तान ने तवील अरसे के बाद इमरान खान के इन फ़ौज लीडरशिप मुखालिफ बयानात के हवाले से बहुत ही एक कड़ा बयान जारी किया है। यकीनी तौर पर अफवाज पाकिस्तान में इस हवाले से तशवीश आया है, जिसका आज इजहार किया गया। पाक फ़ौज ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ बयानात को बेबुनियाद करार दिया और आज ISPR ने कहा कि PTI के चेयरमैन ने इल्ज़ामात बिना किसी सबूत के लगाए हैं। ये बयानात ISPR ने कहा अफसोसनाक और नाकाबिल कबूल हैं। ISPR का कहना था कि गुज़िश्ता एक साल से मुसलसल सीनियर मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को निशाना बनाया जा रहा है और सियासी मकासद के हुसूल के लिए इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आज अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान के बयान में कहा गया कि सियासी रहनुमा से उनसे मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करें और इसमें बराह रास्त इमरान खान को मुखातिब किया गया था, क्योंकि उनका नाम नहीं लिया गया। इदारा इन झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ कानूनी चारा जोई का हक़ रखता है, आज ISPR ने याद दिलाया। यकीनी तौर पर यह पूरी सूरत हाल, इस पूरी सूरत हाल में सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप का और इमरान खान जैसी एक बड़ी सियासी जमात के सरबरा की हैसियत से अफवाज पाकिस्तान के लीडरशिप के नाम लेकर उन पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाना माहौल को इस हवाले से जलती पे एक तेल का काम कर रहा है, जो किसी भी सूरत में पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान में बेहतरी के लिए, पाकिस्तान में इस अदम इस्तेहकाम को ख़त्म करने के लिए मावन साबित नहीं हो सकता। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि इमरान खान साहब इस कोशिश में हैं कि उनकी सियासी लीडरशिप भी उनके साथ, उनकी टॉप तमाम लीडरशिप जो है उनके साथ मिल के अफवाज पाकिस्तान के अफसरान का नाम ले और उन पर इल्ज़ामात लगाएँ, जो किसी भी सूरत में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए माविन साबित नहीं हो सकता। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई सिक्योरिटी उमूर के मुमताज़ एनालिस्ट हैं जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। मार्शल साहब, जो आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं इसका इजहार और इस माहौल को हम पिछले एक साल से सवा साल से देख रहे हैं और यकीनन ये सूरत हाल एक बहुत ही तशवीशनाक फेज़ में इस वक्त मौजूद है, जब मुल्क जो है वो अंदरूनी इंतशार का शिकार है और इमरान खान साहब जो है वो मिलिट्री लीडरशिप को नाम ले के नेमिंग नेम्स और एलिगेशंस में बुरी तरह से इस वक्त इन्वॉल्व हो चुके हैं। इसके क्या असरात होंगे आपके ख्याल में? देखिए, ये तो बहुत एक जैसे कहते हैं अनकंफर्टेबल और डिस्कम्फर्टिंग ये एक रवैया है जो कि हमने अपनी सियासत में कुछ अरसे से देखा है और मेरा ख्याल है कि जो सियासत हमारी जिस तरीके से प्रेडेटरी बन चुकी है, पहले उसने सियासत ने अपने आप को खाया है, अब पाकिस्तान के इदारों के दर पे है और ये जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की एक एवोल्यूशन आपको नज़र आती है, यानी आप अपने अंदर इतने खो गए, आपने अपनी सियासत के पीछे, उस सियासी मफाद के पीछे, चाहे उसमें शख्सियत इन्वॉल्व थी, चाहे आपका नज़रिया था या जिस किस्म की सियासत थी, वो उस रास्ते पे चल पड़ी जिसने कि सिवाय पहले तो अपनी सियासत को तबाह किया, जिसका शाखसाना जिसको हम भुगत रहे हैं, चाहे वो माशी सूरत में है, सियासी सूरत में है या वैसे डिस्टेबलाइजेशन है, और उसके बाद अब इदारों को मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है, जो जितना भी हमारा तजुर्बा है इस शोबे के अंदर, कि जैसे खान साहब नाम लेके कहते हैं कि मेरे कत्ल की मनसूबाबंदी है, मेरा ये है, ये तमाम बातें जो बहुत ही सीरियस एलिगेशंस हो सकते हैं और मुझे सिर्फ ख़तरा ये है कि ऐसी सूरत हाल को दुश्मन देख रहे होते हैं, हमारे एनिमी इसको देख रहे होते हैं और अगर इस पूरी सूरत हाल का कोई फ़ायदा उठाते हुए किसी सूरत से खान साहब को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे कि इल्ज़ामात जो हैं इस तरफ चले जाएंगे, तो ये हमारे लिए किसी आफत से कम नहीं होंगे। इसलिए ये इट्स लाइक प्लेइंग विथ फायर, जब इस किस्म के हम एलिगेशंस लगा रहे हैं और उसमें नाम ले रहे हैं,
یہ تو کسی صورت میں بھی اس کو برداشت نہیں کرنا چاہیے، اور خان صاحب سے گزارش ہونی چاہیے کہ وہ اس سے ہر صورت میں اعتراض کریں۔ جی اس میں کوئی شک نہیں، میرے خیال میں اپنی سیاست کو بھی خراب کر رہے ہیں، اپنی پارٹی کے لیے مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، اور پھر خدا نخواستہ پاکستان کے لیے جہاں پر ایک تو اب ادارے رہ گئے تھے جہاں پر کہ جن میں کہ ہمارے عوام کا، ہمارے لوگوں کا، کوئی پبلک کا کچھ کانفیڈنس تھا، پہلے اس کو عدلیہ کی شکل میں تباہ و برباد ہو رہی ہے وہ ایک سائڈ پہ، اور دوسری طرف اب پاکستان کے سینئر آفیسرز کا نام لے کے اور نام کے ساتھ ایسے الزامات اور ایسی ہرزہ سرائی جس کی نہ بنیاد بنتی ہے نہ ہی اس کے ثبوت ہیں، اور پھر اس کے بعد اگر خدا نخواستہ ایسی چیز ہو بھی تو آپ عدالت میں جائیے، ثبوت لے کے جائیے، آپ کا عدالت کی ایکسیس ہے آپ کے پاس، آپ ہائی کورٹس میں جا سکتے ہیں، آپ جہاں پہ ہر جگہ جاتے ہیں، آپ یہ اپنا مسئلہ بھی لے کے جائیے اگر ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستان اپنی پوری تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے۔ آئی ایم ایف ہر شرط پوری کرنے کے باوجود پاکستان کا پروگرام بحال نہیں کر رہا ہے، اور اب باقاعدہ یہ بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ پروگرام بحال بھی ہو سکے گا، یہ نہیں ہوگا تو پاکستان کے پاس ایک اسٹریٹجی کیا ہے، کس طرح سے ہم اس پوری صورتحال سے نکلیں گے، اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور یہی وہ صورتحال ہے یقیناً ہم جس کی بات کریں گے، اور یہ تب اکتوبر 2022 سے مئی 2023 آ چکا ہے، لیکن آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہے، اور موجودہ پروگرام کا دورانیہ 30 جون کو ختم بھی ہو رہا ہے۔ قابل غور بات ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کی درجنوں شرائط پوری کر چکا ہے، کبھی بیرونی فائنینسنگ کی ضمانت لی تو کبھی آمدن میں اضافے، سبسڈی میں خاتمے کی ضمانت دی، لیکن معاملہ معاشی سے زیادہ سیاسی لگ رہا ہے۔ شاید آئی ایم ایف کو پاکستان کو فنڈ جاری کرنا ہی نہیں چاہتا، یا اس کے اپنے مسائل ہوں گے، لیکن اب تو لگتا ہے کہ پاکستان نے بھی آئی ایم ایف کے بغیر گزارا کرنے کے آپشن پر غور کرنا شروع کر دیا ہے، مرتا کیا نہ کرتا، اور کوئی آپشن بھی نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف ہی وہ ڈاکٹر ہے جو کسی ملک کی معاشی صحت کا سرٹیفکیٹ فراہم کرتا ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا بھی یہی کہنا ہے۔ ڈار صاحب کے حقائق پر مبنی تبصرے کے باوجود اس وقت صورتحال یہ ہے کہ شہباز حکومت عوامی پذیرائی کے لیے الیکشن بجٹ دینا چاہتی ہے۔ آئی ایم ایف کی ممکنہ ناراضگی کو نظر انداز کر کے وفاقی وزراء دعوے کر رہے ہیں کہ کچھ بھی ہو وہ عوام کو ریلیف دے کے رہیں گے۔ الیکشن بجٹ کے حوالے سے وفاقی وزراء کی خواہشات اپنی جگہ پر، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو 30 جون 2023 تک قرضوں اور سود کی مد میں 3 ارب 70 کروڑ ڈالرز کی ادائیگی کرنی ہے۔ آئندہ مالی سال میں پاکستان کو 34 ارب ڈالرز درکار ہیں۔ سعودی عرب، یو اے ای اور چین بھی پاکستان کو اس وقت فنڈز کر اسی وقت پاکستان کو فنڈز دیں گے جب آئی ایم ایف پروگرام بحال ہوگا، جبکہ پاکستان کے لیے بیرونی فنڈنگ کے راستے بالکل محدود ہو گئے ہیں۔ اہم سوال یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کی غیر موجودگی میں پاکستان کے پاس پلان بی کیا ہو سکتا ہے، ایگزٹ اسٹریٹجی کیا ہے۔ خبریں ہیں کہ حکومت اوورسیز پاکستانیوں کو ڈالر بھیجنے کی پرکشش منافع کی اسکیم شروع کر سکتی ہے، ڈالر ڈکلیئر کرنے والوں کے لیے ایک نئی ایمنسٹی اسکیم آ سکتی ہے، تاہم آئی ایم ایف نے ایمنسٹی اسکیم پر بھی پابندی لگائی ہوئی ہے۔ یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ پاکستان کے آپشنز کی بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نامور مسترد سینئر ماہر معیشت ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہمارے ساتھ پاکستان میں کاروبار کی اور معیشت کی بہت ہی عمدہ شخصیت اور انالسٹ جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ ہیں، سابق چیئرمین ایف پی آر۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت تو بالکل یہ لگ رہا ہے کہ شاید آئی ایم ایف پروگرام کی بحالی نہ ہو پائے، ہم آلریڈی جو ہیں وہ مئی کے وسط میں ہیں، اور اس وقت ہمارے پہ بہت شدید پریشر ہے، ہمارا نواں جائزہ بھی نہیں ہوا ہے۔ یقیناً پاکستان کو ایگزٹ اسٹریٹجی کو دیکھنا پڑے گا، لیکن پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ اس کی کاسٹ کیا ہو سکتی ہے پاکستان کو اگر یہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہوتا، جو کہ اب خارج از امکان نہیں ہے۔ کامران صاحب 9 مہینے تو گزر گئے نا آئی ایم ایف کے بغیر، کوئی قیامت پاکستان میں ٹوٹی ہے یا اسی طریقے سے چل رہے ہیں جو 9 مہینے پہلے جیسے ہم تھے؟ آج بھی اسی طریقے سے ہیں۔ اگر 9 مہینے ہم نے اسی طریقے سے چلایا تو 4-5 مہینے اور بھی چل سکتے ہیں ہمارے۔ یہ بھی آپ سوچیں ذرا کہ کیا ہم حکومت پاکستان بھی کوئی ان کو یہ میسج دے رہی ہے کہ دیکھیں ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب آپ جو چاہ رہے ہیں، میرے لفظوں پہ غور کریں، جو چاہ رہے ہیں ہم وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ہم نے 9 مہینے گزار لیے ہیں اور بھی گزار لیں گے۔ تو ایک حکومت نے بھی تو ان کو کوئی نہ کوئی انڈیکیشن تو دیے ہیں کہ جی ہم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو وہ اگر ہمارے پیچھے ہے کہ آپ کریں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں، تو کوئی بہت ساری چیزیں ہوں گے جو نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے،
لیکن there is something which has gone into تو discussion. شبر صاحب آپ کی رائے کیا ہے کہ اگر ہم مزید یعنی کہ یہ مہینہ گزر جاتا ہے, آگے جون میں ہم آ جاتے ہیں, ہمیں آگے پیمنٹس کرنی ہے, ہماری ایکسٹرنل لائبلٹیز کھڑی ہیں, آئی ایم ایف کے بغیر ہمیں تو تاثر یہ ہے کہ یہ ہم نہیں کر پائیں گے, تو یہ فرمائیے گا کہ اب اگر ہمیں, کیونکہ اب ہم اس دور میں داخل ہو گئے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہوگا ہر صورت میں کہ اگر یہ پروگرام نہیں ہوتا تو کیا ہوگا, آپ کے خیال میں کتنی یہ ایک بڑا ڈینٹ ہوگا اور کتنی یہ مشکل صورتحال ہوگی ہمارے لیے؟ دیکھیں کامران صاحب, 16 دسمبر 2021 کو میں نے یہ کہا تھا کہ یہ ملک گوئنگ کنسرن نہیں ہے اور یہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. آئی ایم ایف پروگرام یا آئی ایم ایف پروگرام نہیں ہو, میں اشفاق صاحب کی بات سے ایگری کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام ہونا پاکستان کے لیے انیویٹیبل نہیں ہے, مگر میں ایز اے اکاؤنٹنٹ بالکل سمپل جو میری کیلکولیشن مجھے کہہ رہی ہے کہ پاکستان اپنے بیرونی قرضے اور اپنے بیرونی اخراجات کو پورے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, اور اس کے پاس فورن ایکسچینج نہ ابھی ہے نہ کوئی ایکسپیکٹڈ ہے, تو وہ کسی ایسی سچویشن میں جائے گا جس میں یا تو وہ ڈیفالٹ کرے گا یا وہ لانگ ٹرم اپنے لونز کی ری شیڈولنگ اویل کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کیوں ڈیفر ہو رہا ہے. میرا ذاتی ویو تھوڑا سا اس میں مختلف ہے. میں سمجھتا ہوں, میں بڑا کینڈیڈلی یہ بات اس دن سے کہہ رہا ہوں جس دن سے یہ آئی ایم ایف والے واپس گئے ہیں, کہ پاکستان کے قرضہ جات دو جگہ سے لیے گئے ہیں, ایک ویسٹرن بلاک ہے اور ایک چائنیز ہے. پاکستان جو دونوں دینے والے ہیں جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہیں وہ کوئی فائنینس سیکٹر کو سمجھنے والے ہیں, انہیں یہ پتہ ہے کہ اس کنٹری کو آگے جا کے ہمیں ری شیڈولنگ دینی ہے یا ویور دینا ہے. اب جو ویسٹرن سائیڈ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کو چائنیز سے ویور ملے گا تو ہم ویور دیں گے, ادروائز آپ ویور نہیں دیں گے ہم. یہ بالکل سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اور 6 بلین کا کمٹمنٹ جو بات بار بار وہ آئی ایم ایف کرتا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیسے مل جائیں گے, آپ بتائیں آپ کو کہاں سے ملیں گے, اور ہم یہ بتا نہیں. صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروگرام نہیں ہوا, جو کہ میں نے آپ کی بات سے نکالا ہے کیونکہ اس وقت میرا فوکس یہ ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا کیونکہ وہ اپنی ایکسٹرنل لائبلٹیز پوری کرنے کے بھی قابل نہیں ہے, نہ ہی اس کے پاس ذریعہ ہے. پاکستان تو آئی ایم ایف بڑی اچھی بات کی ہے, ڈاکٹر صاحب نے سن لیں, ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ پاکستان تو ڈیفالٹ کرے گا ہی کرے گا. تو آئی ایم ایف یہ نہیں چاہتا کہ وہ ان کے سائے میں ڈیفالٹ کرے, تو وہ شاید اس سایہ کہاں ہے ابھی؟ تو ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر اشفاق صاحب یہ فرمائیے گا, ابھی سایہ تو نہیں ہے نا, ابھی تو پروگرام ہمارا معطل ہے, ابھی ہم ڈیفالٹ کریں گے تو ہم بھریں گے نا اس کی قیمت جو بھی ہوگی. کہ جو ان کا کامنٹ تھا اس پہ جواب میں کہہ رہے تھے وہ, دیکھیں یہ باتیں ڈیفالٹ بہت زمانے سے ہو رہی ہیں, اور میں ڈے ون سے کہتا تھا کہ پاکستان نے کبھی ڈیفالٹ کیا ہے نہ آگے کرے گا, تو میں کسی وجہ سے کہتا رہا ہوں. تو آج سال تو گزر گیا, ہم یہ بات ڈیفالٹ کرتے کرتے ہم یہاں پہنچ گئے ہیں, ابھی تک تو پاکستان نے نہیں کیا ہے. دیکھیں چیلنج بہت زیادہ ہیں, اور یہ میں اس کو ایز اے اپرچونٹی کے طور پہ لوں گا پاکستانیوں کے لیے کہ ذرا سر جوڑ کر بیٹھیں اور آلٹرنیٹو تلاش کریں. ابھی تک کسی کوارٹر میں, میرا زور ہے کسی کوارٹر پہ بھی, کہ کہیں پر کوئی ایکسرسائز نہیں کی گئی ہے. ڈاکٹر صاحب لگے ہاتھوں سجیسٹ کر دینا, لگے ہاتھوں آپ ہمارے آپشن سجیسٹ کر دیں, آلٹرنیٹیو جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ سجیسٹ کریں نا کچھ, کہ اس کے پھر بلڈ کر لیں گے, لیکن چلیں کچھ سجیسٹ کیجئے. یہ جہاں پہنچانا تھا آپشن بہت سارے پہنچا چکا ہوں, لیکن ابھی تک کہیں پر یہ نہیں ہے کہ دیکھیں یہ ڈٹرمنیشن, یہ جو چیلنج ہے اس کو لیڈرشپ کے لیول پہ لینا پڑتا ہے پہلے, کہ جی ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے آئی ایم ایف میں, چلو آپ بیٹھیں, آپ 5-7 لوگ بیٹھیں, کم اپ وتھ آلٹرنیٹیو. یہ کہیں پر یہ ایکسرسائز نہیں ہو رہی ہے. یہ صرف میرے ٹیلی ویژن کے آپ کے پروگرام میں اگر 2-4 میں چیزیں کہہ دوں گا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ 2-4 چیزوں کو کہنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا.
اس کے لیے بہت سارے آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی آپ کو اس میں فارن منسٹری کو بھی شامل ہونا ہوگا, اس میں اکنامک منسٹریز کو بھی شامل ہونا ہوگا, بہت سارے اقدامات کرنے ہوں گے. تو یہ چیزیں ٹیلی ویژن پہ اس طریقے سے ڈسکس نہیں ہو سکتی کہ یہ آپ 4-5 سجیشن دے دیں, یہ 2-4 سجیشن دے دے کر تو ہمیں کوئی سجیشن. آئی انڈرسٹینڈ, بالکل سمجھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. شبر زئی صاحب مجھے بتائیے گا, مجھے سنگن کچھ یہ ہے کہ جہاں پہ حکومت کے حلقوں میں اس بات کا احساس ہے کہ یہ تو ابھی پتہ نہیں پروگرام ہوگا نہیں ہوگا, وہاں پہ اب کچھ اس قسم کی بات ہو رہی ہے کہ ہم انسینٹیوائز کریں, ہم کچھ جو ہمارا پوٹینشیل ہے اس کو ہم انلیش کریں, جو کہ ہماری انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے, لوگوں کے پاس بہت ڈالرز ہیں, لوگوں کے پاس اثاثے ہیں, لوگوں کے پاس وہ چیزیں ہیں, اور خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک اور ایمنسٹی دینی چاہیے, کچھ ایمنسٹی نما چیزیں جو ہیں وہ متعارف کرانی چاہیے کہ لوگ جو ہمارا ڈاکیومنٹڈ اکانومی کے اندر جو بلینز آف ڈالرز موجود ہیں, اور پھر تمام اثاثے, اور پھر اس کے علاوہ جو بہت ساری دوسری کموڈیٹیز جو قوم کے پاس موجود ہے یہاں اور باہر, اس کو ایک بار پھر ان کو کوئی انسینٹیوائز کیا جائے, کچھ ایک حرکت پیدا کی جائے, اس سے کچھ موبلائزیشن ہو اور پیسے نکل سکیں. کیا آپ کو یہ ایڈونچر میں کوئی گنجائش نظر آتی ہے؟ دیکھیں, میں پہلی تو بات یہ کلیریفائی کر دوں ڈاکٹر صاحب کی کہ ڈاکٹر صاحب میں لفظ ڈیفالٹ استعمال نہیں کرنا چاہتا, مگر کوئی بھی ملک اس طرح نہیں چل سکتا کہ اس کی ایل سی کے اوپر شام کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان یہ کہے کہ ہم یہ ایل سی کھولیں گے اور یہ ایل سی نہیں کھولیں گے. یہ ٹیکنیکل ڈیفالٹ ہے. یہ ملک, ہمارا مسئلہ ہی یہ ہے نا جی کہ ہم سچ بولنے کو تیار نہیں ہیں. اگر ملک بیٹھ گیا ہے اور ہم سے نہیں چل رہا تو پہلے یہ ایکسیپٹ کریں کہ بیٹھ گیا ہے. یہ کہنا کہ یہ ہے اور وہ ہے, یہ صرف قوم کو بیوقوف بنانا ہے. سیاستدان بھی بیوقوف بنا رہے ہیں ود آل ڈیو رسپیکٹ, اور معیشت دان بھی بیوقوف بنا رہے ہیں. میں اکاؤنٹنٹ ہوں, میں زیادہ اکنامکس نہیں جانتا, میرے حساب سے کتابیں نہیں مل رہی ہیں اور مجھے ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, پہلی بات. دوسری بات, آپ جو بات کر رہے ہیں ایمنسٹی کی, پاکستان میں اب پوزیشن میں آج جو میں کیونکہ مارکیٹ میں بیٹھا ہوں, پاکستان کے تمام بڑے بزنس مین میرے ساتھ کانٹریکٹ میں ہوتے ہیں, آپ کتنی بھی مرضی ایمنسٹی دے دیں, کوئی بندہ بھی اس وقت پاکستان میں بڑا آدمی ڈالر نہیں لائے گا. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان میں ڈالرز اس وقت پڑے ہوئے ہیں, گھروں میں پڑے ہیں, اس کا میرا ایسٹیمیٹ تقریباً 3 سے 4 بلین ڈالر ہے. میری اس پہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے لوگوں کے ساتھ, مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کسی طریقے سے بھی ان ڈالرز کو اپنے باہر نہیں نکلوا سکتے. تو یہ جو ایڈونچرزم ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بیکار کی باتیں ہیں. دیکھیں کامران صاحب, سیدھی بات کو سیدھا پکڑیں. پاکستان کے 130 بلین کے لونز ہیں اور پاکستان کا تقریباً کم سے کم 5 سے 7 بلین کا جو ہے وہ ہر سال کا ڈیفیسٹ ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. 130 بلین اور 7 بلین کے اوپر آپ ری شیڈولنگ لے لیں اور آگے چلیں. ڈیفالٹ کہہ دیں, اس کو انگریزی میں کچھ کہہ دیں, ریسٹرکچرنگ کچھ کہہ دیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہلے کلیئر ہی نہیں ہے کہ ہمارا باٹم لائن 0 پہ آ چکا ہے. ہم 130 بلین نہیں دے سکتے اس شیڈول میں, جس شیڈول میں وہ آج ہے. تو اس کو آپ جب نہیں دے سکتے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ ڈیفالٹ کہیں گے, انگریزی میں جو مرضی کہیں گے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب فرمائیے. میں شبر زیدی صاحب سے کئی مرتبہ انہوں نے ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ کی بات کی ہے, ری شیڈولنگ کی بات کی ہے. کس ڈیٹ کی ری شیڈولنگ ان کے ذہن میں ہے؟ میں شبر زیدی صاحب سے سوال کرتا ہوں. جی شبر صاحب, وہ کس ڈیٹ کے بارے میں اس کی ری شیڈولنگ کرانی چاہیے؟ میں بتاتا ہوں. دیکھیں اس وقت جو میرا ڈیٹ ہے, چائنیز کا ڈیٹ میرا تین شکلوں میں ہے, اور جو میجر پیمنٹ آ رہی ہے میری 23, 24 میں اور 25 میں, وہ چائنیز گورنمنٹ کو ہے. اور چائنیز گورنمنٹ کا 3 طرح کا میرے پاس ڈیٹ پڑا ہوا ہے. ایک وہ ڈیٹ ہے جو ان کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے دیا ہے, ایک وہ ڈیٹ ہے جو ان کی کارپوریشن نے دیا ہے, اور ایک وہ ڈیٹ ہے جو چائنیز مارکیٹ سے اٹھایا گیا ہے ICBC سے. آپ کو اس ڈیٹ کا اگر ڈیو ہے 2024 میں اور 2025 میں, تو اسے 28 اور 29 میں لے جانا پڑے گا. سمپل بات ہے. اور اسی طرح جو چائنیز IPP کی پیمنٹس ہیں ان کو ڈیفر کرنا پڑے گا. یہ ایک سمپل سی بات ہے, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس میں پرابلم جو آ رہی ہے, ایک منٹ آ جائے, جب میں نے یہ کہا کہ اس میں صرف منسٹری آف فائنانس کے نہیں, اس کے فارن منسٹری کو بھی رول ادا کرنا ہے, تو میرے ذہن میں یہی تھا جو آپ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے,
میں डेट की रिस्ट्रक्चरिंग जो है सुनिए जी डॉक्टर पेरिस जी क्लब का सर डेट मैं आगे चलता हूँ 36 तक जो है 38 तक वो रीशेड्यूल हुआ है। मैं थोड़ा आगे चलता हूँ सर। इसमें प्रॉब्लम कामरान साहब ये आ रही है कि चाइनीज सिस्टम के अंदर रीशेड्यूलिंग का वो मैकेनिज्म नहीं है जो हमारे यहाँ और हम समझते हैं। तो आपको जाके चाइनीज़ को समझाना पड़ेगा कि हमारी मजबूरी वो नहीं है। चाइनीज़ दुनिया में ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि वो रीशेड्यूलिंग के लिए एग्री कर रहे हैं पाकिस्तान की, क्योंकि उन्होंने पास में किसी को रीशेड्यूलिंग नहीं दी है। तो मसला थोड़ा सा ज़्यादा है। और कामरान साहब मुझे एक और बात कहनी पड़ रही है, हम दोबारा अमेरिका को नाराज़ करने जा रहे हैं और चाइना की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली हमें पैसे मिलेंगे तो वो वेस्ट से ही मिलेंगे। और चाहे डॉक्टर साहब को अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं IMF के नेक्स्ट प्रोग्राम में जाना पसंद करूँगा। डॉक्टर साहब देखें, जब कामरान साहब, जब मैंने कहा था कि जब आपने मुझसे कहा कि कुछ सजेशन दे, तो मैंने कहा कि मेरे 2-3 सजेशन दे देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मामला सजेशन से बहुत आगे चल जा चुका है। इसमें बैठ के पूरी हुकूमत को काम करना पड़ेगा। और मैंने लफ्ज़ फॉरेन ऑफिस इस्तेमाल किया था। इसमें बहुत सेंसिटिव चीज़ें शामिल हैं। अगर चाइनीज़ जो है, अभी मुझे पता नहीं कि मुझे ये टेलीविज़न पे ये बात कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, जिस दिन चाइना ने पाकिस्तान को ये जो डेट रीशेड्यूलिंग की बात कर रहे हैं शब्बर जैदी साहब की 3 तरह के डेट हैं, चाइनीज़ कर दे, ये पूरा अफ्रीका खड़ा हो जाएगा कि जी $250 बिलियन के डेट जो है हमारे भी हैं, हम भी बहुत मुसीबत में हैं। तो क्या चाइनीज़ वहाँ पर भी जाएंगे? इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं उनकी, मगर मैं यहाँ पे ज़रा सा मुकिल होऊंगा डॉक्टर साहब कि जो पाकिस्तान की हैसियत है चीन के लिए और चीन की पाकिस्तान के लिए, जिस किस्म की हम स्ट्रेटेजिक एलाय हैं चीन के, हम जिस तरह की हमारी जो अहमियत है चीन के इन मामलात के हवाले से, इस खित्ते के हवाले से, वो यकीनन वो नहीं है। यानी कि इंडिया का जो प्रेशर है चाइना पर, वो उसका आधे से ज़्यादा तो हम सह रहे हैं और हम उसको फंड करते हैं या हम उसको अपने ऊपर ले रहे हैं। मगर हमारी अहमियत बहरहाल चीन के नज़दीक अफ्रीका के ममालिक से कहीं ज़्यादा है। और सिर्फ ये डॉलर एंड सेंट्स की बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब, ये तो एक जियो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस की बात है। हम पे सारा दबाव चीन की वजह से है, हमारे ताल्लुकात की वजह से है, वेस्ट का, अमेरिका का और दूसरे ममालिक का। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, इग्नोर ना करें अफ्रीका को। आप शायद पता नहीं, आई एम श्योर कि आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। दुनिया की नज़र अफ्रीका पे और चाइना के रिलेशन पे बहुत ज़्यादा है, और उनके लोग जाते रहते हैं और यही कहते हुए कि गेट आउट ऑफ चाइना, जैसे हमें कहते रहे थे गेट आउट ऑफ चाइना। मैं इन सब चीज़ों पे नहीं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिहाइंड द सीन होती हैं। ये पब्लिक में बैठ के, मीडिया में बैठ के इस के चाइनीज़ को हम कहेंगे, और ये हमारे जो लोग हैं यहाँ पर भी, ये भी बहुत गलती करते हैं। मुझे इनकी सेंसिटिविटी का अंदाज़ा है, इसलिए मैं ये बात नहीं कहना चाहता हूँ, या मैं कहना भी नहीं चाहता था। ये जो हम कह देते हैं कि जी, आपने देखा कि अक्सर आता था कि पाकिस्तान को चाहिए कि चाइना के साथ अपनी डेट की रीशेड्यूलिंग कराए, ये अखबार में दे दिया जाता है, ये इंटरनेशनल अखबार में के जरिए से फ्लैश किया जाता है टू बिल्ड द प्रेशर ऑन पाकिस्तान कि वो चाइना से कहें कि हमारी रीशेड्यूलिंग करो। जिस दिन पाकिस्तान ने किया, उनका सारा अटेंशन जो है वो अफ्रीका की तरफ होगा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मीडिया पे नहीं आती हैं, ये बिहाइंड द सीन डिप्लोमेटिक लेवल पे इसको हैंडल किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार फॉरेन ऑफिस का रोल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इससे ज़्यादा नहीं इसमें बोलना चाहता हूँ। हमें बहुत मल्टी डायमेंशनल तरीके से इस पे काम करना होगा। ये दो मेजर, जी बिल्कुल डॉक्टर साहब सुन लिया। जी शब्बर साहब, देखिए कामरान साहब, मैं बात बिल्कुल एग्री करता हूँ सेंसिटिविटी की बात की, मगर मैं अशफाक साहब को याद दिलाना चाहता हूँ कि तकरीबन 1.5 महीने पहले एक G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी बेंगलोर में। G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर की बेंगलोर में। आप उसका कम्युनिके पढ़ लें। और उसके बाद इंडियन का बड़ा मशहूर राइटर है महेश शर्मा, उसने एक आर्टिकल लिखा है। जो बात मैं कह रहा हूँ वो महेश शर्मा पब्लिकली लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा। मेरी बात समझें, अब ये बात सेंसिटिविटी से आगे चली गई है। वो ये कह रहा है कि अमेरिकन आर से, मैं इसका जवाब दूंगा थोड़ा। जी मुख्तसरन डॉक्टर साहब। अच्छा, महेश शर्मा ये कह रहा है, महेश शर्मा ये कह रहा है
کہ امریکنز آر سیئنگ وی ول ناٹ گیو یو منی ٹو پے چائنیز ڈیٹ، سمپل ایز دیٹ. اب غلط کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا. میں یہ نہیں، مائک پومپیو نے یہ بات سپٹمبر 2018 میں کہا تھا، اور یہ میں نے عمران خان کو یہی لفظ کہا تھا کہ جی جب میں ان کو منع کر رہا تھا کہ آپ آئی ایم ایف میں نہ جائیں، تو میں نے مائک پومپیو کا یہ سٹیٹمنٹ کو کوٹ کیا تھا، میک نو مسٹیک وی ول ناٹ الاؤ آئی ایم ایف ٹو لینڈ منی ٹو پاکستان ٹو ری پے چائنیز ڈیٹ. یہ عمران خان صاحب کو میں نے کہا تھا، آج بھی ان کو یاد ہوگا اگر ان کو یاد ہو. میرا مقصد کہنے کا ہے جی یہ بیٹر تو آپ سب کے سامنے آ چکا ہے نا جی. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں G7 کے لیول پہ جو ان کا تھنک ٹینک ہے اس کو T7 کہتے ہیں، جس کا ہیڈ کوارٹر ایشین ڈیولپمنٹ بینک انسٹیٹیوٹ ہے ٹوکیو میں، میں اس کے ڈرافٹنگ کمیٹی کا ممبر تھا ڈیٹ کی ریسٹرکچرنگ کے حوالے سے لو انکم ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. اس لیے مجھے اس میں جو میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں یہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم صرف اس مسائل میں نہیں ہیں، لو انکم ڈیولپنگ کنٹریز اس میں ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب. جناب شبر زیدی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے ہمارے ریجن میں، اور جیو اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ایسی ہیں جن کا براہ راست پاکستان پہ اثر پڑے گا. بھارت، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس خطے میں ڈیولپمنٹ اور ان تمام منسلکہ اقدامات کے حوالے سے مشترکہ حکمت عملی ترتیب دیں گے. بھارت اور سعودی عرب تک آبی، زمینی اور ٹرین کے راستے بنائے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں پلانز جو ہیں وہ بن رہے ہیں. بہت اہم ملاقات ہوئی ہے اس سلسلے میں چاروں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کی ریاض میں کل. اس پر بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. عالمی سیاست میں اور عالمی اسٹریٹجک تعلقات میں ایک بہت بڑا تلاطم ہے جو جاری ہے، اور اس میں عالمی سیاست و معیشت میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور پاک چین اقتصادی راہداری کے سامنے ایک متوازی معاشی کوریڈور اور اسٹریٹجک گروپ جنم لے رہا ہے. بھارت، اسرائیل، امریکہ، متحدہ عرب امارات اس سلسلے میں I2U2 کا قیام عمل میں لا چکے ہیں، اور اس گروپ میں I2 بھارت اور اسرائیل سے اور U2 امریکہ اور متحدہ عرب امارات سے منسوب ہے. اب رکن ممالک مڈل ایسٹ میں ایک اہم پارٹنر کے طور پر سعودی عرب کو بھی اس اتحاد میں شامل کرنے کے خواہاں ہیں، جبکہ ریاض اور تہران میں افواہ و تفہیم نے ان حوصلوں میں مزید اضافہ کیا ہے. خاص طور پر بھارت خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے کردار سے خائف ہے. وائٹ ہاؤس سے جاری اعلامیے کے مطابق کل ریاض میں سعودی وزیر اعظم ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے امریکی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون، بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجے ڈول اور UAE کے مشیر قومی سلامتی شیخ تہنون بن زائد ال نہیان نے ملاقات کی، اور جنوبی ایشیا کو مغربی ایشیائی ممالک سے ریل اور سمندری راستے سے ملانے کے لیے مشترکہ کوشش پر زور دیا. وائٹ ہاؤس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ بھارت سے مشرق وسطیٰ کا جو جز ہے اور جو ناطہ ہے اس میں خوشحالی اور استحکام کو سامنے رکھا جائے گا. سعودی عرب جانے سے پہلے امریکی NSA جیک سلیون کا کہنا تھا کہ ہم I2U2 کو وسعت دینے پر گامزن ہیں. میڈیا خبروں کے مطابق NSA اجیت ڈوول نے خطے میں سمندری راستے، ریل روڈ انفراسٹرکچر کے منصوبوں کی پیشکش کی تاکہ مغربی ایشیائی ممالک تک بھارتی لاجسٹک مہارت اور مصنوعات کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکے اور بھارت کو پاکستان کے زمینی اور سمندری حدود کا سہارا نہ لینا پڑے. العربیہ میڈیا کے مطابق اس منصوبے میں بھارتی پروجیکٹ ہوں گے، عمارتی سرمایہ کاری ہوگی، جبکہ امریکی اور اسرائیلی کمپنیز کی مہارت بروئے کار لائی جائے گی. اکتوبر 2021 میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے دورے اسرائیل کے موقع پر چاروں ملکوں کے وزرائے خارجہ کی ایک ورچوئل میٹنگ ہوئی تھی، جس کے بعد پچھلے سال جولائی میں امریکی صدر بائیڈن کے دورہ اسرائیل کے موقع پر I2U2 کی پہلی سربراہی ورچوئل کانفرنس ہوئی، جس میں امریکی صدر بائیڈن، متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اور سابق اسرائیلی وزیر اعظم نے اس اتحاد کے اغراض و مقاصد کو اعلان کیا تھا، مشترکہ خطاب کیا تھا. دراصل یہ اتحاد امریکہ اور چین کی سرد جنگ کا شاخسانہ ہے، جس میں بھارت سے کلیدی کام لیا جا رہا ہے. خاص طور پر بیجنگ کی ثالثی میں ریاض اور تہران کی حالیہ مفاہمت سے چین اور سی پیک مخالف قوتوں کو خطے کی اسٹریٹجک ڈپلومیسی میں پہلے سے زیادہ سرگرم کر دیا ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کا ایک انالیسس لیتے ہیں. انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز سینئر اینالسٹ نیو یارک سے جناب رضا رومی. بہت بہت شکریہ رومی صاحب، آپ نے ہمیں
جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا کہ ایک جانب متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب ہے, ایک جانب پر بھارت اور امریکہ ہیں, مگر مثالی تعلقات قائم کیے ہیں سعودی عرب نے چین کے ساتھ, اور متحدہ عرب امارات کے بھی بہترین تعلقات ہیں. تو کسی ایسے گروپ میں شامل ہونا جس کا ہدف ہی چین ہو, کیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات آج کی ان کی جو سیاسی قوت ہے وہ کیا اس قسم کے کسی وینچر میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیے, یہ تو ابھی کم از کم سعودی عربیہ کی حد تک تو سعودی عربیہ کے تعلقات جو تھے امریکہ اور موجودہ صدر بائیڈن کے ساتھ کچھ کشیدہ رہے ہیں ماضی قریب میں, اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ سعودی عربیہ کا جو انسانی حقوق کا ریکارڈ ہے اس کے اوپر بہت تنقید کی ڈیموکریٹک پارٹی نے اور پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی, اور اس کے علاوہ پچھلے سال جب تیل کی پروڈکشن کم ہو گئی تھی تو اس کے اوپر بھی بہت تنقید کی امریکہ نے سعودی عربیہ کے اوپر. لیکن چونکہ چین کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس لیے سعودی عربیہ کو منانا جو ہے وہ امریکی پالیسی کا ہدف ہے, چاہے وہ چین کے کوئی ٹارگٹ کرے کہ نہ کرے, وہ سعودی عربیہ کو اپنے ہی آربٹ میں رکھنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کس حد تک یہ معاملہ کامیاب ہوتا ہے, یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, کیونکہ سعودی عربیہ بھی بہت سوچ سمجھ کے کسی ایسی چیز کا حصہ بنے گا. جہاں تک یو اے ای کی بات ہے, دیکھیے وہ تھوڑا سا الگ معاملہ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کو تسلیم بھی کر لیا ہے, سفارت خانے بھی کھل گئے ہیں, اور اس کے علاوہ انڈیا کے ساتھ ان کے بھی بڑے مثالی اور گہرے تعلقات ہیں. اس کی بھی بنیادی وجہ معاشیات ہے, جو کہ انویسٹمنٹس یو اے ای کی ہیں ہندوستان میں, اور یو اے ای کے اندر جو بہت پاورفل اور انفلوئنشل لوگ ہیں وہ انڈین بزنس مین ہیں, انڈین بینکرز ہیں, انڈین پروفیشنلز ہیں, اور ان کا بہت پالیسی کے اوپر اثر ہے. تو یہ ایک طرح کی کانٹیسٹ ہے جو کہ ابھی آنے والے مہینوں میں اس کی کچھ شکل واضح ہوگی. فی الحال تو یہی دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ جو ہے, کیلکولس میں پاکستان کہاں آپ کو کھڑا نظر آتا ہے؟ ایک تو اندرونی خلفشار, یہ تمام مصیبتیں, وہ تو ہم اس وقت بات کرنے کا موقع نہیں ہے, مگر پاکستان چین کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے, وہ بھی شاید ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بے پناہ مثالی تعلقات ہیں. تو اس جگہ اس پورے ڈیولپمنٹ میں جو ہیوج ہیومنگس ڈیولپمنٹس ہیں, پاکستان اس کیلکولس میں کہاں ہے؟ جی یہ بہت پتے کی آپ نے بات کہی, اور اگرچہ کہ وہ آپ نے صحیح کہا کہ یہ موقع نہیں ہے, لیکن کم از کم پاکستان کی جو اشرافیہ ہیں, جو یہاں کے فیصلہ ساز قوتیں ہوتی ہیں, غالباً وہ دیکھ تو رہے ہوں گے اس کو, لیکن وہ اندر کے جو مسائل میں اتنے الجھے ہوئے ہیں, جو اس وقت سیاسی عدم استحکام ہے, معیشت جو ہے وہ بالکل ڈوبنے کے کنارے پر ہے, تو میرے خیال سے ان کی وہ اس طرح سے توجہ نہیں ہے اس طرف, یہ جو بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, کیونکہ اگر وہ ہوتی تو یقیناً اس وقت پاکستان بھی کسی نہ کسی گفتگو کا, کانورسیشن کا حصہ ہوتا. تھینک یو سو مچ. رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انٹرنیشنل افیئرز اینالسٹ نیو یارک سے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.